24 कैरेट बिल्ली का तारुफ तुम करवाओ अपनी औलाद को, कितनी शर्म की बात है। गला तो घोट दिया अहले कॉलेज ने तेरा, कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी अफसोस की बात है, आज हमारा मुसलमान भाई इतना गिर जाए, बिल्ली की तारुफ करवाए। बच्चा बात कर, बिल्ली वो बनाना पता नहीं कौन सी मुसीबत है, हाँ? उसकी तारुफ करवाए। और जिसने बनाना को पैदा किया, बनाना के बेचने वाले को पैदा किया, खेतों वाले को पैदा किया, असल खालिक है वो। तो बाद में बच्चा जरा बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे हाय जबान खुलवाना है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत सारे जबान खुलवाना क्या है, बड़ी पार्टी होगी, अब तो कार्ड भी छपता है, क्या होगा, आए मोरे साहब आएंगे, फूल कहां आएगा, अंटियां बड़े फूल के गुलदस्ते लेकर क्या बड़े एहतमाम के साथ, साल भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। और एक मौलवी साहब के लिए होगा क्या है, आज बच्चे को जबान खुलवाने, मतलब समझे क्या, आज बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखा करके कल से कुरान शुरू कराएंगे। सारी जिंदगी बच्चे का दिमाग तो खराब कर दिया, चूहा बिल्ली का तारुफ करवा करके और खाने पीने की तारुफ करवा करके। अब बच्चे का दिमाग जब खराब हो गया, पहले बिल्ली बैठी, बनाना बैठा, ये बैठा और सब फुल हो गया, तब कहते अल्लाह भी कोई चीज है। कितनी कई गुजरी बात है। ये उस्ताद का काम नहीं, मदरसे का काम नहीं, ये असल माँ और बाप का काम है। काश की माँ बाप ऐसे होते, अपनी जिम्मेदारी समझे। इसीलिए सुनन इब्न माजा की रवायत जुंदुब बिन जुनादा रदियल्लाहु ताला कहते हैं ना, कुन्ना फितियानन हज़ाविरा, कुन्ना फितियानन हज़ाविरा, हम चंद नौजवान थे, नबी अलैहिस्सलाम बुलाए, बैठाते और कहा तअल्लमनल ईमान, अल्लाह रसूल सबसे पहले हमको ईमान सिखलाते, तौहीद सिखलाते। ये ईमान है, ये इसके पढ़ने से आदमी मोमिन होता है, ये इस्लाम। कहते हैं जब ईमान हम लोग सीख लेते, सुम्मा अल्लमनल कुरान, फिर अल्लाह के रसूल ने हमको कुरान सिखलाया। क्या सिखलाया? कुरान, यानी तौहीद कुरान से भी पहले अल्लाह के रसूल सिखलाते थे। ये माँ का काम है, माँ का काम है, बाप का काम है, ये हमारे घर वालों का काम है। ये इसमें किसी टीचर की, किसी ट्यूशन वाले की, किसी स्कूल वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, और न मस्जिद के इमाम की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? घर वालों की। कितनी प्यारी बात। कहते हैं पहले अल्लाह रसूल ने हम लोगों को ईमान सिखलाया, ईमान सीख लिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तशाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہماری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ روم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ آگے انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ درس ہمارے شیخ عبدالوہاب حفظہ اللہ نے ہمیں محدود کر دیا، یعنی توحید اور اتباع سنت، ہم ان سے معذرت چاہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور باتیں آ جائیں جو ہم مناسب سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہوگی۔ دوستو، عشر کے بعد سے جب میں آیا تو الحمدللہ بچوں کی جتنی تقریریں سنی میں نے، چاہے بچے ہوں یا بچیاں، چھوٹے ہوں یا بڑے، چونکہ ماشاءاللہ ہر قسم کے بچے تھے، یعنی بالکل چھوٹے سے لے کر کے اور ہم سے بھی 1 فٹ اونچے بچے اور بچیاں تھیں، الحمدللہ ہر سائز کی تھی۔ ان کی تقریر کی تیاری، عناوین کا اختیار کرنا اور ان کا طرز تکلم و تخاطب جو تھا، اس بات کی گنبادی کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مخلصین کی کوششیں بھی رہا، یہ سمجھے۔ وہ انداز اور موضوعات کا اختیار اور طرز تکلم یہ عام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اساتذہ، معلمین، معلمات، ذمہ داران کا بڑا کردار ہے۔ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ماں باپ کو 2 چیزیں پابندی کریں۔ نمبر 1، جن لوگوں نے یہ مجلس رچائی اور بسائی اور جنہوں نے ان کے اولاد کے پیچھے یہ محنت کیا اور آج ایک نمایاں انداز سے وہ بچے اسٹیج پر آئے، بلا خوف جھجک، بغیر کسی شرم و حیا کے بنداس اپنی تقریریں کی، اس پر ہمیں چاہیے کہ ان کے والدین، ان معلمین، معلمات، ذمہ داران، ان کا تہہ دل سے شکر ادا کریں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعائیں کریں۔ نمبر 2، ان کے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج صرف اپنے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے یہ انتہا نہ سمجھیں بلکہ ابتدا سمجھیں۔ اگر اس میں ماں باپ ساتھ نہ دیتے، اساتذہ کا، معلمین کا، ذمہ داروں کا، اگر ان کے ماں باپ ساتھ نہ دیتے تو شاید اتنی کامیابی مدرسے والوں کو نہ ہوتی۔ یہ ان کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کو انتہا نہ سمجھیں بلکہ اپنے بچوں کے پیچھے یہ ہر وقت پوچھتے رہیں، آج مدرسے میں گئے تھے، آج استاد نے کیا بتایا، کیا پڑھایا، اور جو بچے سیکھ کر کے جائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توجہ دلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستو، آیت جو میں نے پڑھی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، لیکن کتاب و سنت کا دستور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب تو نبی سے کرتے ہیں، مراد پوری امت ہوتی ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی آپ اپنی ساری توجہ اس دین حنیف کی نشر و اشاعت، اس کی سربلندی، اس کو اللہ کے مخلوق میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فاقم اپنی ساری توجہ اس دین کے عام کرنے اور ان تعلیمات کو پھیلانے میں آپ کوشش کریں، ڈٹے رہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا. اب دو ذمہ داری دوستو اللہ نے بیان کی. نمبر 1 فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ قائم رہیں اس دین پر اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہے. آگے دوسری بڑی اہم ذمہ داری ہے جس کو سمجھنا ہے. اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. آپ کو اللہ نے جو اولاد دیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے آپ کی اولاد کو، آپ کے بیٹے بیٹیوں کو، پوتے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد دی، جس دین پر اللہ نے اولاد دیا ہے، خبردار اولاد کی دین اور فطرت بدلنے نہ پائے. دوستو بڑی کوتاہیاں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جس دین پر، فطرت کے مطلب مانا دین ہے، اسلام. ہر بچے کو دین اسلام پر پیدا کیا ہے، عقیدے توحید پر پیدا کیا ہے. آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، یا مسلمان ہو یا ہندو، کرسچن ہو یا یہودی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتے ہیں تو فطرت اسلام پر. نہ ہندو بن کے پیدا ہوتا ہے، نہ عیسائی اور کرسچن بن کے پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس دین پر آپ کو بچہ دیا ہے، آپ کے یہاں بیٹا بیٹی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اللہ نے مسلمان بنا کر کے ان کو پیدا کیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے لا تبدیل لخلق اللہ، بچوں کا دین اور عقیدہ بدلنے نہ پائے. ہر انسان طرح سوچے. دو ذمہ داریاں ہیں دوستو. خود اس دین پر قائم رہنا، نمبر 2 اپنی اولاد کو اس دین پر قائم رکھنا. لا تبدیل لخلق اللہ، خبردار بچے کا دین عقیدہ بدلنے نہ پائے. اگر بچے کا دین عقیدہ بگڑا اور بچہ کسی اور فکر سوچ پر چلا گیا تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کس سے پوچھے گا؟ ماں اور باپ سے. آج دوستو بڑی عجیب سے بات ہے. سال بھر قبل ساؤتھ انڈیا میں تھا. جس یونیورسٹی میں، جس مدرسے میں، جس کالج میں پروگرام رکھا لوگوں نے، ہر جگہ شکایت یہ تھی بچوں کے والدین کی، ذرا خیال تاکید کیجیے گا، بچوں مدرسے کا ماحول بہت خراب ہے، مدرسے کا ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، بچے بچیاں جا رہے ہیں خراب ہو کر کے نکل. ہر جگہ ایک شکایت، اور ساری شکایت کس کی؟ مدرسے کی، کالج کی، مدرس کی اور مدرسے کے ماحول، اسکول کے ماحول، بس ہر ایک جگہ شکایت.
حالانکہ یہ تو دل کو بہلانے کے لیے گالی بے خیال اچھا، شیطان نے سارا قصور کس پر ڈال دیا؟ مدرسین پر اور ذمہ داروں پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوں معاملہ نہیں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ٹیچر نہیں برا ہے، اسکول نہیں برا ہے، معاشرہ نہیں برا ہے، سب سے پہلے کوتاہی آپ نے کی، آپ نے کی۔ یہ سارے مشائخ موجود ہیں الحمدللہ، آج تو کوئی کمی ہی نہیں۔ شاید جو پہلی مرتبہ کوسمبا آیا اس مسجد کی نہیں بنی تو شاید کہ 2-4 آدمی بالکل وحدہ الرشید لا شریک تھے، چند آدمی تھے گنے چنے، مشکل سے 10-12۔ آج الحمدللہ اتنی بڑی جماعت ہو گئی۔ دوستو ذرا سمجھو ہماری کوتاہی کیا ہے؟ کیا صرف مدرس برا ہے؟ مدرس نے بچے کو بگاڑا، اسکول نے بگاڑا، کسی کی بچی اگر غلط راہ پر جائے تو سارا قصور کس کا؟ سہیلیاں بری ہیں۔ آپ تو ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، سارا قصور سہیلیوں پر اور دوستوں پر، اسکول والوں پر۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کچھ اور کہتے ہیں، شیطان ہمیں کچھ اور سوچایا، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں یا قرآن کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ بچے کا عقیدے توحید خراب ہو، اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اسکول، مدرسے، یونیورسٹی، مسجد کے امام، مسجد کے عالم، اس سے پہلے اللہ نے ماں باپ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے 2 ذمہ داری میں نے کہا اس آیت میں، نمبر 1 عقیدے توحید پر قائم رہنا، اور نمبر 2 اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کر۔ دونوں ذمہ داری ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ نے تو اولاد دیا، اس مسلمان بنا کر کے بھیجا، اسلام پر پیدا کیا۔ اب بچے نے جب آنکھ کھولی اور سوچنے لگا، سمجھنے لگا، دیکھنے لگا، آگ اور پانی میں فرق محسوس کرنے لگا، تو فابواہ یہودانہ، ماں باپ غلط تعلیم دے کر کے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ استاد نے نہیں بنایا، ماں باپ نے بنایا۔ فابواہ یہودانہ، ماں باپ نے یہودی بنایا۔ او ینصرانہ، یا غلط اسکول میں ڈال دیا، ہفتے بھر چیک کرتے ہیں۔ میں بہت پہلے سال بھر سب سے اچھا انگلش میڈیم اسکول کون ہے، یہ نہیں فکر کی پہلے بچے کو گھر مسلمان بناؤ، قرآن کی تعلیم دو، عقیدہ مضبوط کرو۔ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ بچہ کس اسکول میں جائے کہ بڑا ہائی فائی ایک انگلش دان اور دنیاوی علوم کا بڑا ماہر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری تھی۔ او ینصرانہ او یمجسانہ، مجوسی آگ پرست، ہندو کلچر یا عیسائی کلچر، یہ سارا بگاڑ بچہ جو قبول کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ بچوں کے کہا جاتا ہے، آج تو ماشاءاللہ شادی کرنا ہوگا تو بہو ڈھونڈیں گے تو سالوں لگ جائے گا۔ پھر ایک اسٹینڈرڈ ہے، باپ کتنا دینے کے لائق ہے، نمبر 2 بیٹی نوکری کرنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ سارا بگاڑ یہاں سے کسی قرآن مجید نے عورت کو میرے بھائی حرز کہا ہے، نساؤ کو ہے نا، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کا جب کھیتی بنجر نہ ہو، اچھی زرخیز ہو،
नंबर 2, खेती बड़ी अच्छी है, आप पौधा नहीं लगाएंगे तो फसल नहीं उगेगी। आप पौधा लगाएं, पौधा लगाने के बाद बागबान भी अच्छा होना चाहिए, देखभाल करने वाला हो, पानी डाले, अगर कीड़े पत्ते खा रहे तो दवा छिड़के और सारे मामलात निगरानी करे, देखता है। अब वो दख्त अब फल जो देगा, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरुहा बिस्समा। तो 2 चीजों को अच्छा होना जरूरी है। एक तो खेती अपनी, जिसको अल्लाह ने औरतों की तजदीदी खेती से, ये फसल कब, जब बीज अच्छा हो, खेती अच्छी हो, पौधे की खिदमत की जाए, जरखेज जमीन हो, वक्त पर पानी दिया जाए। और ये सब काफी नहीं है, जब तक कि इंसान, बागबान भी हमारा अच्छा ना हो। बागबान शौहर को अल्लाह ने क्या करार दिया, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा। मेरे भाई, एक खेती है और दूसरा बागबान है। अगर ये दोनों अच्छे हों, घर का माहौल, एक अच्छी औरत, एक अच्छे मर्द, अगर ये दोनों अपने घर का अच्छा माहौल रखेंगे तो इंशाअल्लाह फल और फसल भी अच्छी होगी, औलाद भी अच्छी होगी। किसी ने पूछा कि क्या दुनिया में एक ही बुखारी था, इमाम बुखारी जैसा? सब खास तो जो लोग एतराज करते, एक ही बुखारी? किसी ने पूछा, दुनिया में एक ही बुखारी पैदा हुआ, ना उससे कोई पहले, ना उससे कोई बाद, ना उसके जमाने में मुस्लिम थे, अहमद बिन हंबल थे, इतने बड़े बड़े लोग, तिरमिज़ी, अबू दाऊद सब, लेकिन बुखारी जो चमक गए दुनिया में, क्या अल्लाह ताला और कोई ऐसा बुखारी पैदा नहीं किया? तो मुहद्दिस समझदार थे, कहा बुखारी तो लाखों पैदा होते, लेकिन बात असल ये है कि बुखारी जैसी माँ और बाप किसी को नसीब नहीं। सारा मामला किसका था? माँ और बाप का। वो क्या कहते हैं, रुद्दिया फी हिजरिल इल्मी व रुद्दिया मिन सदिगिल फद्ल। कितनी बड़ी इबरत की चीज। लोगों ने कहा क्या कमाल था? कमाल ये था कि बुखारी को दूध जो मिला, एक ऐसी माँ की छाती से दूध मिला जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। ये माँ का कमाल है, बुखारी का कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। रुद्दिया मिन सदिगिल फद्ल, जिस छाती से बुखारी को गिदा मिली, दूध मिला, वो वक्त की बड़ी आबिदा जाहिदा इमाम बुखारी की माँ थी। तहज्जुद गुजार हो, जब बच्चे को दूध पिलाना हो तो वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, फिर बच्चे के मुंह में अपनी छातियां डालती थी। ये दिन भर मोबाइल खेलती रह जाएंगे, और भी एक मर्द देख तो अपना मर्द है, अब पता नहीं हजारों लफंगे जो है स्क्रीन पर आते रहेंगे। जब ये सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें दोस्तों, तो क्या तस्वुर करते हैं औलाद का? नंबर 2, वरुद्दिया फी हिजरिल इल्मी, और बुखारी को जिस बाप ने अपने गोद में उठाया, जिसने लाड और प्यार किया, जिसका कंधा मिला, वो वक्त का इस्माइल सबसे बड़ा मुहद्दिस और आबिदुल्लाह था। पता चल गया मेरे भाइयों। इसीलिए गालवन नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया में सबसे अच्छा किसको बनाता है? आने फरमाया, रजुलुन मुमिनुन बैनल करीमैन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सबसे खुशनसीब अल्लाह, सबसे बेहतरीन उम्मत में अल्लाह उसको बनाता है जो 2 करीमैन के दरमियान पैदा होता है, 2 करीमैन के दरमियान परवरिश पाता है।
کیا مطلب ہے؟ ماں بھی دیندار ہو اور باپ بھی دیندار ہو، اور دونوں مل کر کے جب اپنی اولاد کو اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اولاد دنیا میں سب سے اچھی بنتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے گھروں کو ایسی ماں اور بہنوں سے بھر دے، اور ہمارے بھائی لوگ بھی اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب پہلے تو ہماری توجہ ہو، ہم خود دین پر دیندار بنیں، دین پر قائم رہیں، توحید پر رہیں، تو اور ماں بھی باپ بھی، تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان جو اولاد ہوگی وہ بھی دیندار، شریعت کی پابند، با اخلاق، عقیدے توحید پر ہوگی۔ نمبر 2، بڑی عجیب سی چیز ہے، اگر اس پر اولاد کو قائم کرنا ہے، خود بھی قائم رہنا ہے اور اولاد کو بھی قائم رکھنا ہے، دونوں ذمہ داری۔ ہم نے کہا دو ذمہ داری ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، خود قائم رہیں اس فطرت پر اور اپنی اولاد کو بھی قائم رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ اس کے راستے بتائے ہیں۔ نمبر 1، منیبین الیہ، منیبین الیہ۔ نمبر 2، واتقوہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ رب العالمین نے 3 فارمولے مقرر کیے، اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ خود بھی توحید و سنت پر ہوگے، اولاد بھی توحید و سنت پر رہے گی۔ دعا کرو اللہ وہ تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1، منیبین الیہ، ہر دکھ درد، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر خوشی غمی میں کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ خوشی ملے الحمدللہ، کوئی پریشانی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کاروبار چل رہا ہے الحمدللہ، کوئی پریشانی ہوئی انا للہ پڑھیں، صبر کریں اور سوچیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہم پر پریشانی آئی ہے، اسی کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ یہ ہماری ساری مصیبت دور ہوگی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں دوستو، منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر پریشانی، ہر خوشی غمی، ہر مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اسی لیے مصیبت کیا پڑھنے کو حکم دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج سب سے بڑی چیز دوستو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ہم کہاں رجوع کر رہے ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہماری توجہ کدھر ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوستو آپ کو جتنا ٹائم ملا ہے 24 گھنٹے، اسی میں کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، ڈیوٹی بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، اگر بیوی بچے بیمار ہو تو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، ہر چیز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا، بس ایک چیز ہے میرے بھائیو، آج جو مشکلات آئی ہیں اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ یہی ایک فارمولہ اگر آج لوگ اپنا لیں تو اولاد کی صحیح تربیت بھی ہو، ہم بھی دین پر قائم رہے، اولاد بھی قائم رہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کیوں؟ اللہ نے اس عقید توحید، اتباع سنت اور اولاد کے اس دین پر قائم رہنے، ہمیں اس پر استقامت کا کہ 3 فارمولے بیان کے ہیں۔
نمبر 1 منیبین الیہ، رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کسی مصیبت میں نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بہت ساری ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ اے نبی، باہر سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، سوالات کے جواب دینا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے رات کو ساری آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں۔ ایسا کریں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کی بڑی مشغولیت رہتی ہے، تو آپ مشغولیت ادا کریں، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب ضروریات سے فارغ ہو جائے اپنی رب کی طرف متوجہ۔ میرے بھائیو، ڈے نائٹ 24 گھنٹے کا ہے پوری دنیا کے اندر، اسی میں ساری ذمہ داریاں آپ کو ادا کرنی ہے، پوری ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے وقت ضائع نہ کر دیں، کھیل کود و لہو رہی میں برباد نہ کر دیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرح متوجہ ہوں، اولاد کی تربیت کی طرح، اللہ کی عبادت کی طرح، قرآن سیکھنے سکھانے کی طرح، تعلیم اور تعلم کی طرح۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہے منیبین کی شکل میرے بھائیو۔ لیکن افسوس سن افسوس، 8 گھنٹے ڈیوٹی، 1 گھنٹہ آنا اور 1 گھنٹہ جانا، 10 گھنٹے ایسے نکل گئے۔ اب آئے کھائے پیے تو لیے 2 ٹو ویلر پر بیٹھے اور چلے گئے، اب رات کے 12 بجے تک دوست احباب کے ساتھ ٹائم برباد کیا، یا کچھ نہیں تو سب سے بڑی بلا تو آج یہ آئی ہوئی ہے، اسی پر بیٹھے بیٹھے پتا نہیں کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ سوال اس میں مشغول ہو کر کے منیبین الیہ کے کیا کردار آپ نے ادا کیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو یہ ہمارا جو وقت ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، اپنی اصلاح، کچھ سننے، کچھ سیکھنے، کچھ تعلیم و تربیت کے لیے اگر وقف کر دے تو دوستو بات بڑی آسان ہو جائے۔ منیبین الیہ، شاید بات آسان آ گئی ہوگی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قائم رہو اور دین پر قائم اولاد کو رکھو، لیکن کیسے قائم رہو گے؟ منیبین الیہ، سب سے پہلے رب کی طرف رجوع۔ نمبر 2 اور کیا ہے؟ تقوہ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہو، فضول چیزوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو بہت ساری فضول اور بیکار چیزوں سے نہ بچا لے۔ تو دوستو اللہ اکبر، ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، میرے بھائیو زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے یہ زندگی ہے، حیات جو ملی ہوئی ہے، حیات جو ملی ہوئی ہے۔ اور اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو سن نبی داؤد اس حدیث سے اندازہ لگائیں جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں۔ ایک دن دور دراز قبیلے سے 3 ساتھی ایک ہی وقت اللہ رسول کی خدمت میں آئے، ایک وقت تینوں آپ کی خدمت میں آئے، جب ایمان لائے، اپنے ہجرت کا واقعہ بیان کیا، اب دوبارہ واپس اپنے وطن نہیں جانا ہے، مدینے میں آباد رہنا ہے،
تو اس موقع پر اب ان کے رہنے کا سہنے کا انتظام آپ نے لوگوں سے پوچھا انصار مدینہ میں تو کوئی ہے جو ان تینوں کو کے کھانے پینے کا انتظام کرے؟ سب لوگ تو خاموش تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. تینوں کو لے گئی، گھر میں رکھا، رہنے کا کھانے کا سارا انتظام انہوں نے کر دیا. چند مہینے گزرے تھے، چند مہینے یا کچھ ہی دن گزرے تھے، نبی علیہ السلام ایک جہاد پر قافلہ بھیج رہے تھے، جہاد میں چلے گئے. تین ہو گئے. پہلی ہی مرتبہ میں ایک شہید ہو گیا، پہلی مرتبہ گیا شہید ہو گیا. سارے لوگوں نے کہا بڑا خوش نصیب تھا، الحمدللہ بڑا خوش نصیب بندہ. اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی. 2 زندے واپس لوٹے. کچھ دن 6 مہینے کے بعد ایک بیمار ہوا اور بیچارہ انتقال کر گیا. وہ بھی انتقال کر گیا. ایک بچا جو ان دونوں ساتھیوں کے وفات کے ایک عرصے دراز تک زندہ رہا، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت دوستوں وقت آیا، بیچارہ انتقال کر گیا. اب تینوں سے محبت حضرت طلحہ کو تھی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کو سویا تو ان کو ایک خواب آیا. خواب کیسے آیا؟ 3 آدمی ایسے کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں، ایک سب سے آگے جنت میں، دوسرا اس کے بعد اور تیسرا اس کے بعد، ایسے لائن سے دیکھے تو جو شہید ہوا تھا وہ سب سے پیچھے، اس کے بعد دوسرا ساتھی جو سب سے آگے جنت میں ہے یہ وہ تھا جو ایک عرصے دراز تک زندہ تھا. وقت کی قدر کرو، ٹائم ملا ہے لہو علیہ کے لیے نہیں، ایک اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، آخرت کے لیے. ایک لمبی عمر صحت اور عافیت کے ساتھ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے دوست. حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا وسوسہ آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ شہید سب سے پیچھے اور جو بستر پر مرا تھا سب سے بعد میں سب سے آگے. صبح ہوئی، بڑی پریشانی کے عالم. نبی علیہ السلام اطلاع دی. نبی علیہ السلام کے پاس گئے، پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے دیکھا. آپ فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ قدر کر لو، رمضان بھی آ رہا ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، پتہ نہیں پچھلے رمضان میں کتنے رہے ہوگے، قبر میں پہنچا دیا ہے. اللہ نے ہم کو اور آپ کو باقی رکھا. اس کھیل کود لہو لعب اور گیم دیکھنے، فلمیں دیکھنے اور صرف چینل بدل کر کے ٹی وی دیکھنے میں برباد نہ کرو. ٹائم سب سے قیمتی ہے. اللہ سبحانہ اس میں کیا مشکل ہے تم کو؟ اللہ سنو شہید، اللہ سنو شہید تھا لیکن نیکیاں کتنی تھی. نماز کس کے پاس زیادہ ہے؟ روزے کس کے پاس زیادہ ہے؟ صدقات کس کے پاس زیادہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کس کے پاس زیادہ؟ اللہ اکبر. اب صحابہ کرام کے کان کھڑے ہوئے، واقعی سب سے پہلے شہید ہوا، لیکن جتنا پہلے دنیا سے چلا گیا اتنے ہی نوزے نماز کے اجر و ثواب سے محروم رہا. تو اللہ نے فرمایا شہید ہوا لیکن نیکیاں کم پر، روزے نماز صدقات خیرات کم کر پایا، اس لیے وہ سب سے پیچھے. اور سب سے بعد میں جو مرا، سب سے زیادہ نمازیں اس کے پاس، روزہ اس کے پاس، حج عمرہ اس کے پاس، تلاوت قرآن اس کے پاس، تسبیح تحلیل اس کے پاس. تو میرے بھائی اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا عبرت اور نصیحت حاصل کریں. یہ ٹائم کتنا قیمتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو صرف کھیل کود لہو لعب میں
سارا وقت ضائع ہو جائے اور قیامت کے دن حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے تھے سامنے، شاید ان کی انگلی چٹائی پر چلی گئی، اللہ سے فرمایا اے عبداللہ معلوم ہے اللہ کی قسم اگر تم زمین پر بیٹھے بیٹھے چٹائی سے کھیل رہی تھی یا بیٹھے بیٹھے کہیں لکڑی لیے ایسے انگلی سے لکیریں کھینچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی تم فضول چیزوں میں استعمال کر رہے تھے، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ اس لکیریں کے کھینچنے سے کیا تمہارا مقصد ہے، کیا تم نے حاصل کر لیا؟ میرے بھائیوں جو زندگی ملی ہے سینکڑوں کو دفنا لیا، قبرستان میں پہنچا دیا، آپ موجود ہیں تو اس لیے اس وقت کی قدر کرے، منیبین الیہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے خود بھی قائم رہیں، اولاد کے پیچھے محنت کریں۔ نمبر 2 وَاتَّقُوهُ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، فضول چیزوں سے بچاؤ، لالائی چیزوں کو ضائع نہ کرو، کام ایسی جگہ وقت ایسی چیزوں میں صرف کرو جس سے تمہارا دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ نمبر 3 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیا قائم کرو؟ نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اگر نماز قائم نہ کیا، آوارہ لوگوں کی طرح زندگی گزاری تو کیا ہوا؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، خبردار مشرکین میں سے نہیں ہو جاؤ۔ میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق ہم دین پر، ہماری اولاد دین پر، ہم دین پر، ہمارے گھر والے دین پر تب تک ہم قائم رہیں گے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یاد رکھیں، اہل علم نقل کرتے ہیں طبرانی وغیرہ، عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے معاذ بن جبل گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سامنے حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت معاذ کو بلایا، معاذ یہاں آؤ۔ معاذ ابن جبل وہ شخصیت ہے کہ جو امیر المومنین عمر ابن الخطاب موت کے وقت روح قبض ہونے سے کچھ پہلے جو رو رہے تھے، بڑے غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو رکتا نہیں تھا۔ اس موقع پہ لوگوں نے شاید پوچھا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خلافت ختم ہو رہی ہے، بیوی بچے لاوارث ہو رہے ہیں، تو 3 باتوں پر رونے کا تین باتیں بیان کی، کوئی ٹینشن نہیں، رونے کی 3 وجہ ہے، 3 وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ معاذ بن جبل تھی اور علماء صحابہ تھی، کہنے لگے 3 باتوں پر مجھے رونا آ رہا ہے، مر گیا تو 3 چیزوں سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ نمبر 1، ہمارے خلافت میں، ہمارے معاشرے میں معاذ بن جبل جیسا عالم ہے، عبداللہ بن مسعود جیسا، زید بن ثابت جیسا، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس تو دینی باتیں جب کرتے ہیں تو دینی باتوں کو سن کر کے جو ہمیں مزہ آتا ہے، عمر رو رہا ہے کہ اگر مر گیا تو یہ دین کی باتیں سننے سے عمر تو محروم رہ جائے۔ دعا کرو ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو۔ یہ ہے معاذ بن جبل۔ لوگوں رونے کی وجہ یہ ہے کہ مر گیا تو معاذ بن جبل کی دینی محفلوں سے عمر محروم ہو جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں
رات کو جب کڑاکے کی سردی پڑتی تھی اور تہجد کی فضیلت دل و دماغ میں گھومتی تھی، بستر اٹھا کے پھینک دیا، اٹھا وضو کرنے کے لیے گیا اور ٹھنڈے پانی میں سے جب وضو کیا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، گرم پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو، ایسے موقع پر جب رات کو ایک مرتبہ وضو کرتا اور ہاتھ میں پانی لگ گیا تو دوبارہ پھر کلی کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ایسی ٹھنڈک تھی۔ لیکن ہاتھ تو کھینچ لیتا عمر، لیکن پھر عمر نے سوچا کہ ٹھنڈی تو لگ رہی ہے، لیکن اس ٹھنڈی میں وضو کر کے کتنی بھی تکلیف ہو، اگر ہم وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں گے تو اس ٹھنڈی کی برکت سے جہنم کی آگ سے اللہ مجھے بچا دے گا۔ اب جہنم سے بچنے کی یہ فکر اور جنت حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ جو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اب اس کے حاصل کرنے کا اتنا شوق غالب آ جاتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اس لالچ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ عمر آج مر گیا، تم لوگوں نے کفر میں دفنا دیا، عمر اس مزہ سے محروم ہوگا۔ نمبر 3، سرد گرمی، کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہو، رمضان کا مہینہ آ جائے یا نفلی روزہ رکھیں، دوپہر ہوتے ہوتے جو حلق سوکھ جاتا تھا، پیاس لگ جائے، ٹھنڈا پانی گھر میں موجود ہے، چاہے تو نفلی روزہ ہے توڑ دیں، لیکن ہم توڑتے نہیں، دل تو چاہتا ہے۔ عمر نفلی روزہ ہے توڑ دو گے تو کہاں گناہ ملے گا، لیکن توڑتا نہیں، کیوں؟ میرے ان کانوں نے پیارے نبی سے سن لیا ہے، جو روزہ رکھے گا وہ باب ریحان سے جائے گا۔ اور پھر ان کانوں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من صام یومن، بخاری کی روایت، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ اس ایک نفلی روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا فاصلہ سورج کے طلوع و غروب ہونے کے درمیان ہے۔ پیاس تو لگتی ہے، لیکن جب اس روزے کا اجر و ثواب سوچتے ہی مل جائے گا، اس سوچنے کے بعد جو مزہ نظر آتا ہے، مزہ نظر آتی، اگر عمر مر گیا تو اس روزے کے اس مزہ سے محروم ہو جائے گا۔ دعا کرو ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے، میرے بھائیو، یہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ معاذ بن جبل ایسی ہستی گزر رہی تھی، عمر بن الخطاب نے بلایا، یہ بڑی اہم چیز ذرا رکھنا، بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، یا معاذ ما قوام ھذا الدین، ما قوام ھذا الدین، معاذ ذرا بتاؤ، تم سب سے بڑے عالم ہو، ایک بڑی فکر لگی ہوئی ہے، آج اسلام کا بول بالا ہے، شرک کا وجود نہیں، بدعت کا وجود نہیں، آج بڑا اچھا ماحول ہے، ذرا بتاؤ یہ دینی کیفیت کب تک باقی رہے گی؟ بازار میں جاؤ تب دی، راستہ چلو جب بھی دی، گھر میں بیٹھو جب بھی دی، اولاد کے دیکھو وہاں بھی دی، مارکیٹ میں جاؤ وہاں بھی اسلام نظر آتا ہے۔ الحمدللہ چاروں طرف اسلام غالب ہے۔ ذرا بتاؤ عمر، معاذ، یہ دین اسلام اس کیفیت میں کب تک باقی رہے گا؟ ہمارے گھر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اہل و عیال، ہماری بیوی بچے، ہماری مارکٹ، ہمارے کسان، ہمارے تجارت میں یہ دین کب تک باقی رہے گا؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر بن الخطاب نے جب پوچھا تو 3 باتیں بیان کی۔ حضرت معاذ نے کہا، اے عمر امیر المومنین، جب تک یہ امت
تین باتوں پر قائم رہے گی. تو جیسے آج کی موجودگی میں دین ہے، قیامت تک ایسے ہی مسلمانوں میں دین باقی رہے گا. گھر میں بھی دین ہوگا، سفر میں بھی ہوگا، حضر میں ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، شادی بیواہ میں بھی ہوگا. تب تک جب تک تین چیزیں پائی جائیں گی. نمبر ایک کہا کہ الاخلاص. کیا؟ الاخلاص وہی الفطرہ، الصلاح وہی الملہ، الطاعہ وہی العصمہ. یہ تین چیزیں بتائی اس سب سے بڑے عالم صحابی نے، معاذ بن جبل نے. کہا اے امیر المومنین، آپ فکر نہ کریں، اپنی امت کو، اس امت کو تاکید کریں کہ تین باتوں پر عمل کرتی رہی، اور جب تک یہ تین باتیں پائی جائیں گی دین کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا. گھر میں، اولاد میں، ہر ایک میں دین رہے گا. مسجد سے لے کر کے شادی ہال تک جہاں بھی جائیں گے دین نظر آئے گا، جب تک تین چیزیں امت کرتی رہے گی. نمبر ایک الاخلاص. الاخلاص، آدمی کے اندر اخلاص ہو. دعا کرو ہمارے اندر اخلاص آئے، اللہ کے لیے مخلص، اسلام کے لیے مسلم، ایمان کے لیے مخلص، اپنے مسجد کے لیے مخلص، اپنے ادارے کے لیے مخلص، اپنی اولاد کے لیے مسلم مخلص، اور اپنی جماعت اہل حدیث کے لیے مخلص بن جاؤ. ساری مشکلات حل. آج اخلاص کی ضرورت ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار خطبہ دے رہے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص. میری امت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص کی برکت سے پورا دین اللہ عطا کر دے گا. آج اخلاص کی ضرورت ہے. حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار، 1,40,000 افراد موجود ہو، ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کب تک ہمارے اندر قائم رہے گا؟ آپ نے فرمایا الاخلاص. جب تک تمہارے اندر اخلاص ہوگا تب تک اسلام قائم رہے گا. اور اخلاص کا سب سے بڑا ذریعہ توحید خالص. اگر اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو ملائے تو پھر بے کام سے اب اسلام کہیں نہیں باقی رہے گا. عقیدہ توحید ختم ہوا تو سمجھو تم نے ساری گمراہی کا راستہ کھول دیا. نمبر دو یا امیر المومنین الصلاۃ، جس کی بنا پر آج تک اسلام قائم ہے اور آپ وفات پا رہی ہیں اور آپ کے بعد بھی اسلام قائم رہے گا، وہ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں. دعا کرو سب کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے. اور سب سے بڑا اخلاص دوستو توحید، شرک سے پاک ہو، غیر اللہ کی عبادت سے. اور جس طرح سے ہماری خالص توحید ہونی چاہیے، ملاوٹ پسند نہیں. ایسے نبی کی اطاعت بھی اخلاص ہو اس میں. نبی کے جس طرح سے شرک کو ملانے کے بعد توحید کی ساری برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان، اور ساری ضلالت و گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ انسان سمجھتے ہیں گندگیوں کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فی مقام صحیح. اللہ فرماتا تم نے شرک کیا، اگر توحید چھوڑ دی تو تمہاری مثال کیسی ہے؟ آسمان سے گرے اور راستے میں بڑے بڑے گدھ سمجھتے ہو نا، اور بڑے بڑے وہیں سے نوچ لیا، کوسمبا تک زمین پر نہیں آ سکے، اٹھایا پورے شہر کا گٹر جہاں ہے اسی گندگی دھکیل دیا. یہ ہے شرک توحید چھوڑنے کا انجام.
جس طرح سے توحید چھوڑ دے، اخلاص، اگر توحید چھوڑ دیا تو اب دنیا میں ذلت۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اطاعت رسول بھی خالص ہو، اس میں نہ تقلید ہو، نہ بدعات ہو، نہ نفس پرستی ہو۔ اگر ہمارے پاس یہ دونوں خالص ہو، لا الہ الا اللہ محمد، سارا معاملہ آسان ہو جائے۔ نمبر 2، اے امیر المومنین، صرف توحید سے کافی نہیں ہے، توحید ہی کافی نہیں، دوسری چیز اور، جیسے توحید بچانا ہے ایسے تیسری چیز بھی، دوسری چیز بچانا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا الصلاۃ وہی الملہ، 5 وقتہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، وہی الملہ، اور پورے دین اسلام اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کا سارا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ کیا خیال ہے؟ بوڑھے تو ہو گئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء او بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سنت جاری کر دی کہ ہر جمعے کے خطبے میں خطبہ ختم کرنے کے پہلے کیا پڑھا جائے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اور ہوتا وینہی عن الفحشاء ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن المنکر، فحشاء، ساری برائیاں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی برائی کیا ہو کہ آدمی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز چھوڑ دے، یہ بڑا منکر ہے۔ تو کتنی پیاری بات کہی۔ اگر چاہتے ہیں کہ بیوی میں اسلام ہو، بچوں میں اسلام ہو، اولاد میں ہو، نسل میں ہو، مارکیٹ میں ہو، چلتے پھرتے اگر اسلام باقی رہے، امیر المومنین، تو نماز ہی اصل دین ہے، اس کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ اور مسلمان سب سے پہلے نماز بھی چھوڑا، اور بڑے دکھ کی بات ہے، شرک کی بدعت کرنے والے چھوڑتے ہی تھے، اب تو اہل حدیث بھی بے نمازی ہو گیا۔ کیا خیال ہے اہل حدیثوں میں؟ کیا نمازی؟ ایک زمانہ وہ تھا، علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفہ کہتے ہیں کہ تقی الدین آؤ ہم تم کو لے کے چلتے ہیں، تو ادھر گوڑا بستی کے کنارے لے کے گئے اور کہا کہ اس وقت سن لو، یہاں 83 سمجھتے ہیں نا، 83 گاؤں ہیں اور سب کے سب اہل حدیث ہیں۔ کتنے؟ 83۔ اور الحمدللہ تقی الدین میرے شاگرد، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم کو صحابہ دیکھنا ہو تو ان 83 گاؤں کے اہل حدیثوں کو دیکھ لو، صحابہ کے زمانہ یاد آ جائے۔ اور قانون باز تھا، بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی جنازے کی نماز۔ اللہ اکبر۔ اور آج ماشاءاللہ دادا تو پوری رات میں تہجد پڑھیں گے اور بیٹا جو دوپہر تک سوئے گا پورا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو پوری امت کے باغباں رہنما تھے اہل حدیث، آج ان کے یہاں بھی سنت کا ترک اور نماز چھوڑنے کی عام سا رواج ہو گیا ہے۔ نماز نہیں چھوڑو دوستو۔ حضرت معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین، دین کب تک قائم رہے گا؟ جب تک دوسرا عمل نماز۔ اچھا معاذ، ذرا تیسرا بتاؤ۔ یہ تو اچھی فارمولہ تم نے کہا کہ دین پر قائم رہنا ہے، اور دین اس وقت ہمارے عام ہوگا، غالب رہے گا جب تک کہ 3 عمل ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ الطاعہ وہی العصمہ۔ کیا؟ الطاعہ وہی العصمہ، یعنی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ۔ سب سے پہلی اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے بعد وہ اولی الامر منکم،
اور اس کے بعد جس کی بڑی اطاعت ہے. اولو الامر کا مطلب دو ہیں. کون؟ تمام اہل علم، تمام مفسرین، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ نے 3 اطاعتوں کو حکم دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آگے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولو الامر جن کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے. اہل علم کہتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو اولو الامر ہمارے حکام مسلمان، اور نمبر 2 علماء. بات اہل علم نے کہا کہ علماء ہی کا تذکرہ ہے. کیوں؟ ایک اللہ کے اطاعت اور دوسرے رسول کی. اگر رسول نہ رہے تو رسول کا نائب کون ہوتا ہے؟ علماء ربانی. علماء کی اطاعت، علماء کی بات مانو. خوش معنی میں جہاں سب سے معاملہ اس پر آیا ہے، چند بٹن دبانا ہے، آگے ٹائی بھی لگی ہے سوٹڈ بوٹڈ میں، لیکن ہیں بڑے اسکالر. اسکالر کیسے ہیں؟ چونکہ میرے ان کے فارور کتنے سننے والے تو شیخ عبدالوہاب کے 10,000 ہوں گے تو اس کا 1 لاکھ. ہاں یہ تو بیکار آدمی ہے. کتنے سننے والے صرف، اور وہ گرچہ کالی پگڑی والا ہی ہو، چاہے صحابہ کو گالیاں ہی دے رہا ہو، سمجھ گئے نا، سنت کا استحضاء کر رہا ہو. ہمارا معیار ہے سننے والے کس کے زیادہ ہیں. اور اب کیا فرماتے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. اگر ان کی سننے لگو گے تو تمہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. وہاں اطاعت نہیں، اطاعت ہے حق کی، کتاب اللہ سنت رسول کی. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، صحابہ کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد، اب قیامت کے صبح تک اگر پوری امت کو کتاب اللہ، سنت رسول، توحید خالص اور اتباع رسول بھی خالص ہو، توحید خالص ہو شرک سے، اور اتباع سنت خالص ہو ہر قسم کے باپ دادا کے رسم و رواج، دنیا کے ہر قسم کے ناجائز کلچر سے، سنت بھی خالص ہو اور توحید بھی. دنیا جانتی ہے کہ سوائے اہل الحدیث کے کوئی اور اس دعوت کو دینے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے علم بردار اللہ، اس کے رسول کے بعد اگر ہماری اطاعت کا کوئی مستحق ہوتا ہے تو علماء حق ربانی، علماء اہل حدیث ہوا کرتے ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنی اطاعت رسول کو، اپنی عبادت، اپنے منہج کو اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا دامن چھوڑ دینے کے بعد میرے بھائی اضلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور غیر گمراہ کریں گے. جسے کسی نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. میرے بھائیوں، تو کتنی پیاری بات کہی تھی حضرت معاذ بن جبل نے، یا امیر المؤمنین آپ کوئی فکر نہ کریں، یہ 3 باتیں اگر ہیں تو امت دین پر قائم رہے گی اور پورے مسلم معاشرے میں اسلامی اسلام نظر آئے گا، دینی دین نظر آئے گا، سارے منکرات، ساری بے دینی ختم ہوگی. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 نماز کی پابندی، اور نمبر 3 الطاعہ. جب تک اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، علماء ربانی کی اطاعت کرتے رہیں گے تب تک یہ دین ویسے ہی امت میں پایا جائے گا جیسے آج آپ کی موجودگی میں پایا جا رہا ہے. دعا کرو اللہ تعالی تینوں چیزیں ہمیں نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، بات چلی تھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
मुनीबीन इलैहि वत्तकूह वअकीमुस्सलाह। ये 3 अमल की पाबंदी करो तभी तुम मुशरिकों से बच सकोगे। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। गालिब हमने वक्त ज़्यादा ले लिया, बस एक बात हम खत्म करें। शेख है 5 मिनट? अरे नहीं भाई, तो फजर तक बोलते हैं तो क्या करें। मेरे भाई एक चीज और बता के खत्म करते हैं। बच्चों के तकारीर वगैरह सुनने के बाद जो मेरे ध्यान में बात आई थी, दोस्तों माँ बाप को भी चाहिए और हमारे जिम्मेदारों को भी चाहिए कि सबसे ज़्यादा बचपने में बच्चों को शुरू से जो तालीम दी जाए उसके कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। सबसे पहले ईमान। एक कॉलेज वाला नहीं देता, क्या खैर और मदीना यूनिवर्सिटी के फादिल हैं, वहाँ कभी ईमान नहीं बताया गया। ईमान के शेर कान है नहीं, ये सब तो कहाँ काम है, ये माँ का काम है और बाप का काम है। और ये मदरस मस्जिद में आते हैं हमारे अपने जिम्मेदारों का काम है। सबसे पहले अकीदे तौहीद, बच्चे का ईमान दुरुस्त करने लगे। इब्न अबी शैबा की रवायत है, कितनी प्यारी बात कहते हैं। इब्न अबी शैबा, अब्दुल रज़ाक सबकी रवायत है कि साहबा कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़सहल गुलाम। क्या कह रहे, इसके लिए ट्यूशन की जरूरत तो नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं बताएगा, ये सब माँ का और बाप का किरदार है। कहते हैं कान इज़ा अफ़सहल गुलाम, प्यारे नबी का मामला तो ये था इज़ा अफ़सहल गुलाम। दुआ करो हम सबको तौफीक दे। इज़ा अफ़सहल गुलाम, जब बच्चा बात करने लगता, अफ़सहल यानी बच्चे की जबान खुल जाती और बच्चा बात करने लगता, तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के खानदान मिलने जुलने वालों में किसी का बच्चा अगर बात करने लगता तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम उसको याद कराते थे। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह अकबर। ये बच्चा बात करने लगा तो प्यारे नबी को हुआ क्या था, इसके दिल में सबसे पहली चीज जो नक्श हो तौहीद हो। और ये आयत याद करा देते सूरत बनी इस्राइल की आखिरी आयत में वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। ए बच्चे पढ़ो, याद रखो अल्लाह ताला की जात तो वही है, लम यत्तखिज़ वलदन, जिसने किसी को बेटा। क्या ख्याल है, एक जुमले में प्यारे नबी बच्चा जैसे बात करने लगा, पूरे 3 कौमों के शिर्क की जड़ उखेड़ दी। नंबर 1, ईसाई कहते ईसा अल्लाह के बेटे, ठीक है ना, शिर्क किया ना। नंबर 2, यहूदियों की बड़ी जमात कहती उज़ैर अल्लाह के बेटे। और प्यारे नबी की कौम, जिस कौम में आप पैदा हुए, जिसमें आप जवान हुए, जिस कौम में अल्लाह ने आपको नबी और पैगंबर बनाया, उस कौम का क्या था, वत्तखज़ुल मलाइकता इनासा, उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना रखा था। क्या ख्याल है कोई बाप, है कोई माँ जो अपने बच्चे को सिखलाए वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन। बच्चे पढ़ो, अल्लाह की सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा बेटी नहीं बनाया। अल्लाह। नंबर 2, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, इस पूरी कायनात के चलाने में, तसर्रुफ करने में, लेने देने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। जब नहीं तो क्या वही था जो मुस्तवी ये अर्श उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। कभी तफसीर सनाई के मुताला के बड़ी शेखुल इस्लाम ने बड़ी सारी बातें नकल कर दी। जरा सोचो, बच्चा बात करने के लायक हुआ, अल्लाह तो क्या पढ़ाने, याद कर लो कि वह अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के चलाने में अल्लाह वहदहू ला शरीक है,
کسی کو کوئی اختیار اور کوئی دخل نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سن لیا آپ لوگوں نے کیا ہے ولی, اسی کی جمع اولیاء. سارا بیڑا ہی گرک ہو جائے. پورے زمین میں وہ شرک کے اڈے جو زمین میں ہیں, جھنڈے کی شکل میں, درگاہوں کی شکل میں, مداروں کی شکل میں, پیارے نبی نے بچے کے اندر پیوست کر دیا کہ زمین پر کوئی ولی فقیر اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. وہاں داتا لاہور میں بیٹھا اور خواجہ جو ہے اجمیر میں بیٹھا, بندہ نواز گلبرگہ میں بیٹھا. اب پتہ نہیں اس پوری کائنات کا نواز ساتویں آسمان پر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا آج ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو کی تعلیم کی یہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت مشکل ہے. اب تو سوچتے ہیں کہاں داخل کیا جائے. پیارے نبی پر بھائی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. ساتویں آسمان سے اللہ جبرائیل امین کو بھیجے, جاؤ ذرا نبی کو پڑھاؤ. تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی. تعلیم کی ابتدا وہاں سے ہو, اس رب کے معرفت سے جس نے پوری کائنات کو. ماشاءاللہ ہمارا A for ایپل, B for بنانا. اب بدبختی کی انتہا ہو گئی. C for کیٹ. بلی کا تعارف تم کرواؤ اپنی اولاد کو, کتنی شرم کی بات ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کتنی افسوس کی بات ہے آج ہمارا مسلمان بھائی اتنا گر جائے. بلی کی تعارف کروائے بچہ, بات کر بلی, وہ بنانا پتہ ہی کون سی مصیبت ہے, اس کی تعارف کروائے. اور جس نے بنانا کو پیدا کیا, بنانا کے بیچنے والے کو پیدا کیا, کھیتوں والے کو پیدا کیا, اصل خالق ہے. وہ تو بعد میں بچہ ذرا بڑا ہو جائے گا تو کہیں گے ہے زبان کھلوانا ہے. پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے. ہندوستان کے بہت سارے زبان کھلوانا کیا ہے. بڑی پارٹی ہوگی, اب تو کارڈ بھی چھپتا ہے. کیا ہوگا؟ آئیں مولوی صاحب آئیں گے, پھول کہاں آئے گا, انٹیاں بڑے پھول کے گلدستے لے کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ, شال بھی ہوگی, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اور ایک مولوی صاحب کے لیے ہوگا کیا ہے, آج بچے کو زبان کھلوانے, مطلب سمجھے کیا, آج بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا کر کے کل سے قرآن شروع کرائیں گے. ساری زندگی بچے کا دماغ تو خراب کر دیا, چوہا بلی کا تعارف کروا کر کے اور کھانے پینے کی تعارف کروا کر کے. اب بچے کا دماغ جب خراب ہو گیا, پہلے بلی بیٹھی, بنانا بیٹھا, یہ بیٹھا, اور سب فل ہو گیا, تب کہتے اللہ بھی کوئی چیز ہے. کتنی کئی گزری بات ہے. یہ استاد کا کام نہیں, مدرسے کا کام نہیں, یہ اصل ماں اور باپ کا کام ہے. کاش کی ماں باپ ایسے ہوتے, اپنی ذمہ داری سمجھے. اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت, جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, نہ کننا فتیانا حزاورا, کننا فتیانا حزاورا, ہم چند نوجوان تھے, نبی علیہ السلام بلائے, بیٹھاتے اور کہا تعلمنا الایمان, اللہ رسول سب سے پہلے ہم کو ایمان سکھلاتے, توحید سکھلاتے. یہ ایمان ہے, اس کے پڑھنے سے مومن ہوتا ہے, یہ اسلام. کہتے ہیں جب ایمان ہم لوگ سیکھ لیتے, ثم علمنا القرآن, پھر اللہ کے رسول نے ہم کو قرآن سکھلایا. کیا سکھلایا؟ قرآن. یعنی توحید قرآن سے بھی پہلے اللہ کے رسول سکھلاتے تھے. یہ ماں کا کام ہے, ماں کا کام ہے, باپ کا کام ہے, یہ ہمارے گھر والوں کا کام ہے. یہ اس میں کسی ٹیچر کی, کسی ٹیوشن والے کی, کسی اسکول والے کی کوئی ذمہ داری نہیں, اور نہ مسجد کے امام کی ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر
والوں کی کتنی پیاری بات کہتے ہیں پہلے اللہ رسول نے ہم لوگوں کو ایمان سکھلایا، ایمان سیکھ لیے تو پھر اللہ رسول نے ہم کو قرآن سکھلایا. پھر تعبیر کیا ماشاءاللہ، پہلے ایمان سکھلایا تو اللہ کے رسول جب ایمان سکھلا لیا قرآن سیکھا فَازْدَادْنَا ایمانا، پھر ایمان ہمارا بڑا ہائی ہو گیا. کیوں؟ جو اللہ رسول نے ایمان سکھلایا تھا قرآن نے ساری دلیلیں اس کی ہمیں بتا دی. تو دعا کرو دوستو ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کے احساس کریں، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امرنا ان نعلم صبیاننا القرآن. ہم کو اللہ کے رسول نے جب صحابی کہیں امرنا یا امرنا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے. کیا حکم دیتے تھے؟ ان نعلم صبیاننا القرآن، کہ اپنے گھروں میں بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں. اللہ اکبر. لیکن جب ہم مسٹر اور میڈم بن گئے تو نہ مسٹر کو فرصت ہے اور نہ میڈم کو فکر ہے. اگر گھریلو معاملہ ہوتا تو شاید جیسے ہمارے پرانے زمانے بھائی بھائی بیٹھے ہوئے سب کچھ ماں پڑھاتی، زندہ سارا کام کرتے ہوئے ڈنڈا لے کر کے بیٹھی ہوئی وہی پڑھاتی تھی. کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے دوستو ان باتوں پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مین چیز جو میں نے شروع کیا تھا دوستو، دو ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری کیا ہے؟ فطرت فاقی وجہ کا للدین حنیفہ، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. اے نبی امت کو پہنچا دے جس دین پر اولاد کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا، ہم نے اولاد دی ہے جس دین پر خبردار لا تبدیل لخلق اللہ، اس دین میں کوئی فرق نہ آئے. تو دین پر قائم رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دین پر قائم رکھنا ہے. اب اس کے بعد آپ کا بچہ مسجد میں آئے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو ہو جائے گا نور علی نور. ماں نے باپ نے توحید سکھلایا، توحید کی محبت ہے. اب مولانا پر مسجد میں اور تعلیم دے گئے انشاءاللہ دن بدن، اور پھر بچے میں اتنی پختگی ہو جائے گی کہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا غیروں کو تو بدل دے گا لیکن انشاءاللہ خود نہیں بدلے گا. اور جب ماں باپ نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو کیا ہو گیا؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، ابھی نہیں بتا سکتا. ہمارے شیخ انتظامیہ نے جو چاہا تھا کوشش تو کی لپیٹنے کی، کچھ باتیں آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو معذرت چاہیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پر تکمیل کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما اتوب الیہ. آئیے شیخ.